अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाक स्टडीज़ का सेकंड लेक्चर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा मोहम्मद इकबाल के क्या रोल्स रहे पाकिस्तान की आज़ादी में, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मुसलमानों ने बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि वो एज़ अ नेशन जो है सेपरेट हैं वो हिंदुओं से। और मैंने ये भी चीज़ मेंशन की थी कि उन्होंने अचानक से बैठे बिठाए इस चीज़ की डिमांड नहीं कर दी थी कि उन्हें अलहदा रियासत चाहिए। उनके साथ ऐसे इवेंट्स हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उन्हें इस कदर मजबूर किया गया कि उन्हें अलहदा रियासत का मुतालबा करना पड़ा। They adopted the strategy to get constitutional safeguards from the British against the cruel majority of Hindus. तो उन्होंने जो ब्रिटिश राज चल रहा था उसके अंडर रहते हुए उन्होंने उनसे डिमांड की थी कि उन्हें जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हकूक़ हैं वो दिए जाएं। जो भी एक मुल्क है कानून बनाती है, जो सिस्टम कानून बनाता है वो आइन, उसे हम आइन कहते हैं। आइन के कुछ मेंबरान होते हैं जो बैठकर जो है इसके ऊपर बात करते हैं कि मुल्क में किस तरीके से कानून बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुसलमान मांगते थे, उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दी जाएं। आइन कानून बनाता है, उसमें ऐसे कानून भी बनाए जाएं जो मुसलमानों के फेवर में हो। यानी उनकी डिमांड्स ये थी कि उनको निगलेक्ट ना किया जाए, ठीक है ना। वो कुछ हकूक़ मांगते थे, वो चाहते थे कि कुछ ऐसे ख़ास कवानीन मुसलमानों के लिए बनाए जाएं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड की थी जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उनसे। लेकिन ज़ाहिर है जब उनकी डिमांड हिंदुओं की तरफ से और ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से निगलेक्ट की गई तो उन्होंने अलहदा रियासत का जो है वो मुतालबा किया। अब यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा रोल होता है नेशन को बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लीडरशिप थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारे जो जितने भी लीडर्स आप उठा कर देख लें सब के सब पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड, मॉडर्नाइज थे, उनका क्लास था, उनका स्टैंडर्ड था। चाहे इल्लामा इकबाल हो, चाहे कायद आज़म हो, अब रोल मॉडल्स हैं जितने भी हमारी आप पुरानी लीडर्स उठा कर देख लें वो सब के सब पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमें बड़ी अवेयरनेस दी, हमारे अंदर बड़ा शऊर पैदा किया, हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन दी, कैसे खड़े होना है, कैसे लड़ना है। तो हम इस मामले में खुशकिस्मत रहे थे। उसके बाद जो कायद आज़म है, अगर हम उनके रोल की बात करें तो इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना का तो बहुत प्रोमिनेंट रोल था, उनका हमारी हिस्ट्री में मेजर रोल उन्हीं का ही है। वो बहुत ही विजनरी थे, बहुत ही इंथुजियास्टिक थे अपनी कौम को लेकर, अपने नेशन को लेकर, उनके अंदर अलग ही जज्बा था। तो उनका जिन्ना का अगर हम रोल की बात करें, उनके मेजर क्या रोल्स थे। अब जो जिन्ना थे उन्होंने हर जगह मुसलमानों को जो है सपोर्ट किया था। वो हर जगह अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से जो है ना जिसको कहते हैं उनकी अपोजिशन को फेस करना पड़ता था उन्हें, और वो हमेशा मुसलमानों के लिए लड़ते थे। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो 1906 में स्टार्ट किया था। तो उन्होंने ज्वाइन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ कई स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पाते कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्टार्टिंग में बनी ही इसलिए थी कि उसमें जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे वो दोनों इस पार्टी के मेंबरान थे, और उनका मकसद था ये जो ब्रिटिश हुकूमत है, अंग्रेज़ों की ये जो हुकूमत है, इसको गिराना। तो इनिशियली ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ही वॉज इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1909। 1909 में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इलेक्ट हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली क्या है, आइन जो बनाती है काउंसिल, उसे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये कुछ मेंबरान होते हैं बैठकर जो है कानून बनाते हैं, या जो पुराने कानून हैं उनको ख़त्म करके नए कानून बनाती है। ज़ाहिर है सोसाइटी वक्त के साथ बदलती है और सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से कानून भी बदल दिए जाते हैं। जैसे पुराने वक्तों में बहुत यंग एज में शादियां भी हो जाती थी, लेकिन अब इसकी एक लीगल एज है कि भाई इस एज से छोटी उम्र में आप शादी कर ही नहीं सकते, वो इलीगल है। ये जो कानून बनते हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं जो ये काम करती हैं। ये प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकते हैं, यानी किसी सूबे के लेवल पे हो सकते हैं कि पंजाब की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अलग हो, जो सिंध है उसकी अलग हो, या फिर ये स्टेट बेस्ड जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है कि पूरे मुल्क के कवानीन जो हैं किस तरह बनेंगे, क्या क्या लॉज बनाए जाएंगे, वो सारे स्टेट बेस्ड भी हो सकती है और प्रोविंशियल बेसिस पे भी ये हो सकता है। तो वो इलेक्ट हुए थे कायद आज़म 1909 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड इन 1913 ही ऑल्सो ज्वाइंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो दोनों पार्टी के मेंबरान हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं, वो
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ اس کے بھی ممبر ہے. جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس کا انیشلی جو ظاہرہ انیشیٹو جو انہوں نے لیا تھا وہ یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کے جو ہے انگریزوں کی حکومت کو ختم کریں گے, اور آل انڈیا مسلم لیگ مکمل طور پہ مسلمانوں کے لیے تھی. ہیونگ ڈس ایگریمنٹ ود گاندھی آن دا ایشو آف سیلف رول, complete freedom from the British, and on using extra constitutional means, Jinnah resigned from the Congress in 1920. اب 1906 میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ جوائن کی تھی, لیکن 1920 میں انہوں نے وہاں سے ریزائن دے دیا. تقریباً کوئی 15 سال بن رہے ہیں, 14 سال بن رہے ہیں. تو اس کی وجہ تھی کیونکہ گاندھی سے کچھ چیزوں پر اعتراضات تھے انہیں, جس میں 3 جو مین ڈس ایگریمنٹس تھے وہ تھے. ایک تو سیلف رول, یعنی کہ جو گاندھی تھے وہ کہتے تھے کہ جو انڈیا ہے جو بر صغیر ہے اس پر جو ہے وہ ہندو ہی حکومت کریں گے, اور کسی بھی صورت برٹش کو جو ہے حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ مکمل طور پر جو گاندھی ہیں وہ کہتے تھے مکمل طور پہ جو انگریزوں کا راج ہے, برٹش رول ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. اور وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل مینس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو رائٹس تھے وہ لینا چاہتے تھے. یوں سمجھ لیں کہ ملک میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو لیگل نہیں تھیں, لیکن گاندھی سمجھتے تھے کہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, تو وہ چیزیں بھی کرنے کو کہتے تھے اپنے ایکٹیوسٹس کو. نیشنل کانگریس کے ممبران تھے وہ ان کو کہتے تھے یا اس چیز کی اجازت دیتے تھے کہ وہ اس طرح کے ایکشنز لیں جو تھوڑے اللیگل بھی ہیں لیکن قائد اعظم اس کے خلاف تھے. اس کے علاوہ وہ مکمل طور پہ جو برٹش کی حکومت گرانا چاہتے تھے وہ قائد اعظم اس چیز کے بھی خلاف تھے, اور وہ سیلف رول کے بھی خلاف تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ برٹش کو مکمل طور پہ نگلیکٹ نہ کریں, ہم ان کے ساتھ چلیں نہ کہ ان کے خلاف چلیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے جس کو کہتے ہیں نا مل بیٹھ کر گفتگو کریں, نہ کہ ہم ان کے خلاف باغی پن والی چیز کریں یا ہم ہر طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم یہ چیز نہیں کر پائیں گے. وہ سمجھتے تھے یہ بہت ہی ان ریئلسٹک ایک کنسیپٹ ہے گاندھی کا. یہ ان کے کچھ ڈس ایگریمنٹس تھے قائد اعظم کے اور گاندھی کے آپس میں. وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مل بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کر کے لا کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو ڈیمانڈز ہیں منوا سکتے ہیں. ہم لوگ بیٹھ کے بات کر کے قانون کے دائرے میں رہ کر یہ سب کام کریں. تو یہ ڈس ایگریمنٹس ہونے کی وجہ سے جو قائد اعظم ہیں انہوں نے ریزائن دے دیا کانگریس سے 1920 میں. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں بالکل الگ ہو گئیں, ظاہر ہے انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ. اب اس کے بعد ہوا لکھنؤ پیکٹ جو بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا جس میں یہ دونوں پارٹیز اکٹھی ہوئی تھیں, انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ, اور انہوں نے ایک کانٹریکٹ بیسیکلی سائن کیا تھا لکھنؤ پیکٹ. اور اس کا مقصد تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں یونٹی پیدا کرنا, اور وہ اس لیے کرنا کیونکہ ظاہر ہے وہ برٹش حکومت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم دونوں کو ساتھ یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے, تبھی ہم ان سے لڑ پائیں گے. فائدہ لکھنؤ پیکٹ کا یہ ہوا کہ جو ہندو تھے جو مسلمانوں کی ڈیمانڈز نہیں مان رہے تھے, لکھنؤ پیکٹ میں انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ہمیں ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی ڈیمانڈز مانی, جس میں پہلی ڈیمانڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ والی تھی, وہ ڈیمانڈ مانی گئی. اس کے بعد اس چیز پر بھی رضامندی کا اظہار کیا گیا کہ 1/3 سیٹس جو آئین کی ہیں وہ مسلمانوں کو دی جائیں گی. اس کے علاوہ جو مائنورٹیز ہیں رائٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے. یہ ڈیمانڈ لکھنؤ پیکٹ میں مانی گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, جو جواہر لال نہرو تھا نا, اس نے نہرو رپورٹ دی. یہ ڈاکومنٹ تھا بیسیکلی ایک, اور جب یہ ریلیز ہوا تو اس میں جنہا نے یہ چیز نوٹس کی کہ اس میں جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے, اور وہ جو ڈیمانڈز جو انہوں نے کہی تھیں کہ وہ مانیں گے, جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ میں, اس کو بیسیکلی اگنور کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو محمد علی جناح ہیں انہوں نے 14 نکات دیے تھے جسے ہم 14 پوائنٹس بھی کہتے ہیں 1929 میں, اور اس 14 نکات میں بیسیکلی ہم لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے ساری ڈیمانڈز رکھی تھیں, انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری کیا کیا ڈیمانڈز ہیں. تو وہ 14 نکات اگین وہی ساری چیزیں تھیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کی جو رائٹس تھے ان کے اوپر بات کی تھی. اس کے بعد جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی میں مسلمانوں کو ایز اے نیشن مخاطب کیا تھا. فیبرری 1935 کی یہ بات ہے. ہم ایک نیشن نہیں ہیں, اب ہم لوگ علیحدہ نیشن ہیں. ہندو ایک علیحدہ قوم ہے, ہم لوگ ایک علیحدہ قوم ہیں. پھر 1936 ٹھیک اس کے ایک سال بعد بامبے میں مارچ 1936 میں انہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ کہا, اور 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ انہی سالوں میں جو ہے وہ عروج پر آئی تھی. اس کے بعد 1937 میں اس کے ٹھیک ایک سال بعد دوبارہ سے اس چیز کے اوپر گفتگو کی قائد اعظم نے. پھر 1939 میں دوبارہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3-4 سال جو ہے مسلسل 2 نیشن تھیوری کے اوپر قائد اعظم نے بہت زیادہ دباؤ دیا تھا کہ ہم لوگ کسی بھی صورت جو ہے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم مختلف قومیں ہیں, ہمارا کلچر,
ہماری سویلائزیشن، ہماری زبان، ہمارا لٹریچر، ہماری نیم اینڈ نومنکلیچر سسٹم، ہماری ویلیوز، ہماری ٹریڈیشنز، ہمارے جو لاز ہیں، قانون ہیں، جو ہمارے مورل کوڈز ہیں، وہ اسلام کے لحاظ سے بہت ڈفرینٹ ہیں. ہماری کسٹمز، ہمارے کیلنڈرز وہ بھی مختلف ہیں. ہماری ہسٹری، جو ہماری تاریخ ہے، ہماری ٹریڈیشنز ہیں، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹنکٹیو ہے ہندوؤں سے. یہ ٹو نیشن تھیوری ان 4 سالوں میں بہت زیادہ جو ہے جیسے کہتے ہیں نا عروج پر تھی. یہ 1935 سے لے کے 1939 جس میں قائد اعظم نے سب سے زیادہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر بات کی تھی. اس کے بعد اگر ہم لوگ جو قائد اعظم کی اسپیچز اور اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں 1940 سے 1947 کے درمیان کی. 1947 کو تو پاکستان آزاد ہو گیا تھا، تو ان 7 سالوں میں انہوں نے بہت سارے خطبات دیے، بہت ساری اسپیچز اور کئی ایسی اسٹیٹمنٹس دی جو بہت مشہور ہوئی ان کی. قائد اعظم نے فوکس کیا کہ جو پاکستان ہے وہ ایک ماڈرن ڈیموکریٹک اور اسلامک اسٹیٹ ہوگی، یعنی کہ اس کے جتنے بھی قانون ہوں گے وہ اسلام کے، شریعت کے قانون کے مطابق ڈیزائن کیے جائیں گے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو اس چیز کا حق ہوگا کہ وہ اپنا لیڈر جو ہے وہ خود چوز کریں گے. پھر علامہ اقبال کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کون نہیں جانتا، مشہور ترین پوئٹ ہیں، فلاسفر تھے، اس کے علاوہ پولیٹیشین تھے. لیکن ان کی جو فرسٹ پبلک اپیئرنس تھی وہ 1899 کی ہے، جب انہوں نے ایک اینول سیشن، ایک سیشن ہوا تھا انجمن حمایت اسلامی. یہ میرے خیال سے کوئی مشاعرہ تھا، لاہور میں ہوا تھا. وہاں پر یہ شاعر کے طور پہ ظاہرہ آئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی جو نظم تھی نالائے یتیم، جس کا بیسیکلی مطلب ہے کسی یتیم کی آہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اوپر ان کی شاعری تھی. ٹھیک ہے، اب جو علامہ اقبال تھے وہ ویسے نیشنلسٹ تھے. اب نیشنلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنی قوم سے بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے نا، جو اپنی قوم سے بہت محبت کرتا ہے یا اسے بڑا فخر ہوتا ہے اپنی قوم کے اوپر، بڑا پراؤڈ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نیشنلسٹ. تو علامہ اقبال بھی کچھ اسی طرح کے تھے. آپ نے دیکھا ہے جوانوں کے اوپر ان کی کیا شاعری ہے، وہ یوتھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی قوم کے اندر بہت قابلیت ہے اور بس ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں تھوڑا شعور دینے کی ضرورت ہے، تو یہ بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں. اور ان کی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر ہوتی تھی جو سوسائٹی کے اندر مختلف مسائل چل رہے ہوتے تھے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے. تو اسی طرح یہ بھی یورپ سے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے وہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کی کمزوریوں کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے اپنی شاعری کے تھرو. اور مین چیزیں جن کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے وہ تھی کیپٹلزم، مٹیریلزم اور لیک آف اسپرچولی. کیونکہ ظاہر ہے ان کے اندر اتنی اسپرچویلٹی نہیں ہوتی، وہ مذہب سے اتنے جڑے نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بہت ہی زیادہ مٹیریلسٹک، لش پش لائف، لگژوریس لائف، عیش و عشرت والی لائف گزارتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں کرٹیسائز کرتے تھے تھرو اپنی پوئٹری کے. اس کے علاوہ جو علامہ محمد اقبال تھے ان کا جو زیادہ تر فوکس رہتا تھا وہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں نا ان کی کنڈیشن پر. وہ ان کی کنڈیشنز کو ڈسکرائب کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیوں یہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں جب اللہ نے ان کو پر دی ہیں اڑنے کے لیے، تو یہ کیوں اس طرح رینگتے ہیں، وہ چیز تھی. ٹھیک ہے نا، تو وہ انسپائر کرتے تھے، ان کی کنڈیشن کو دیکھ کے ان کو شعور دیتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے اس چیز کو کہ مسلمانوں کی جو بھی کنڈیشن ہے اسلام انہیں اس کنڈیشن سے باہر نکال کے لا سکتا ہے، اور ہر قسم کے ماڈرن چیلنجز کو کیسے فیس کرنا چاہیے اسلام نے ہر چیز کے لحاظ سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو علامہ محمد اقبال ہے وہ اجتہاد اور ری انٹرپریٹیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اجتہاد اور بیسیکلی یہ دونوں چیزیں کیا ہیں کہ اپنی جو تاریخ ہے اس کو پڑھنا، اپنے اسلام کو پڑھنا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پرانے وقتوں میں جب اس طرح کے مسائل ہوتے تھے تو کس طریقے سے جو شریعت ہے، قانون ہے، اس نے فیصلے کیے. اس کے بعد جو علامہ محمد اقبال کا ایک خطاب تھا جو انہوں نے الہ آباد میں دیا دسمبر 1930 کو، بہت ہی مشہور ہے. اور انہوں نے یہ خطاب کیا تھا، یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے ان کے لوگوں سے، ان کے ممبران سے انہوں نے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پنجاب کو، سندھ کو، بلوچستان کو اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پنجاب، یہ جس کو ہم لوگ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، ان چاروں ملکوں کو جو ہے وہ ایک سنگل اسٹیٹ کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جن کی اپنی حکومت ہوگی، یعنی چاہے برٹش حکومت چل رہی ہے، چاہے برٹش حکومت نہ بھی ہو، ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن مسلمانوں کی حکومت اپنی حکومت ہوگی، ان کے اوپر کوئی مسلط نہیں کیا جائے گا. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی فائنل ڈیسٹنی ہے نارتھ ویسٹ انڈیا کی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم لوگ 3rd لیکچر کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.